फराह ने हुक्म के मुताबिक खाना बारान के कमरे में पहुंचा दिया था। दोपहर अपने कमरे में आराम करने के बाद वो फॉर्मल ड्रेसिंग में तैयार हुआ था। अपना वॉलेट, मोबाइल और कार की कीज़ उठाते वो रूम से बाहर निकला। इसे ज़रूरी काम से बाहर जाना था और इससे पहले इनकी मुखालिफ कंपनी का ओनर मोहसिन कासिम इसके घर आ रहा था। वो ड्राइंग रूम में गया तो इसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। कुछ ही वक्त में मोहसिन कासिम वहाँ आ गया और इसके आने के मकसद बासिल था। वो बासिल को बर्बाद करना चाहता था, इसीलिए बारान से दुश्मनी भुलाए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। क्योंकि मोहसिन कासिम को मालूम हुआ था बासिल का प्रोजेक्ट बारान के साथ चल रहा है, तो वो बारान की जानिब हाथ बढ़ा रहा था। बारान ने इन्हें कोई जवाब क्लियर नहीं दिया था। वो इसकी बातों से ना मुस्बत तासुर ले सकता था, ना मनफी। कुछ मज़ीद बातों के बाद मोहसिन कासिम अच्छे फैसले की उम्मीद लेकर वहाँ से बाहर निकल गया, लेकिन जो ही दरवाजे से बाहर निकला तो पल भर के लिए कदम ठहरे। दरवाजे की दूसरी जानिब शायद अंदर जाने के इंतज़ार में खड़ी, अपना दुपट्टा मरोड़ती नारंगी फ्रॉक में खड़ी इनारा, जिसके चेहरे पर खौफ और घबराहट वाज़े थे। वो यकटोक इनारा को देखे गया था और मबहूत सा रह गया। नारंगी रंग के फ्रॉक में वो किसी बाग का वो गुलाब लग रही थी जिसकी जीनत की वजह से तमाम बाग खुशबू से महक जाता है। जबकि इनारा एक अनजान मर्द को अपनी जानिब देखते पाकर शदीद खौफजदा होती फौरन पीछे होती दीवार की ओट में हो गई थी। पूरी दोपहर इसने खुद को बारान दिलशेर से बात करने पर तैयार किया था और सारा कॉन्फिडेंस इस अनजान शख्स को देखकर ढेर हो गया था। इस नाजुक अप्सरा की इस अदा पर मोहसिन कासिम के लब बेसाख्ता मुस्कुराए। इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग, तुमसे ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने पड़ेंगे बारान दिलशेर। वो दिल में खुद से मुखातिब होता लंबे लंबे डग भरता वहाँ से बाहर निकल गया। जबकि इनारा जो ये समझने लगी थी अब वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकती है, क्योंकि बारान से इसकी कभी खौफ महसूस नहीं हुआ था, तो वो ये समझने लगी थी वो ठीक हो गई है। पर अब किसी मर्द को देखकर इसका वजूद पल भर में खौफ से लरस गया था। लेकिन लम्हों बाद घर में बारान की मौजूदगी का सोचकर इसका जिस्म और जहन नॉर्मल होने लगा। वो इसका मुहाफिज था, इसके होते हुए इसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। वो ये सोचती, मुतमईन होती, गहरी सांस लेकर वापस कदम इस जानिब बढ़ाती ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई। बारान जो टेबल से अपनी चीज़ें समेटने लगा था, इनारा को देखते ठटक कर रुका था। वो हसीन थी, इसमें कोई शक नहीं था, पर बारान को वो हर बार पहले से ज़्यादा पाकीज़ा लगती थी, जो अनमोल थी। इनारा ने एक नज़र बारान को देखा और नज़र झुका गई। वाइट फॉर्मल शर्ट और ब्लैक पैंट में इसके हल्के हल्के बिखरे बाल, सांवली रंगत, वो वाकई एक बहुत खूबसूरत खूबरू मर्द था। कोई काम है? इनारा से नजरें हटाकर संजीदगी से पूछा। इसकी हिलती जुलती पलकों का रक्स जानलेवा था। वो इससे फासले पर खड़ी बिना इसकी जानिब देखे अपने हाथ आपस में मरोड़ने लगी। इनारा, क्या बात है? जल्दी कहो, मैं लेट हो रहा हूँ। आपके बारान ने सख्ती से कहा तो इनारा को लगा बोल देना चाहिए, वरना अगर वो चला गया और रात को वापस ना आया तो वो कल फरहा के साथ बाजार नहीं जा सकेगी। तो तनख्वाह? वो हल्की आवाज़ में मिनमिनाई के बारान शॉक कैफियत में इसे देखने लगा। व्हाट? से इट अगेन, बारान ने अपनी हैरत और मुस्कुराहट जब्त करते पूछा। इतना तो घायल कर चुकी थी ये लड़की, और कितना करना चाहती थी? मुझे यहाँ आए महीना हो गया है, सबको तनख्वाह मिल गई है, लेकिन मुझे नहीं मिली। सिर्फ एक लम्हे के लिए बारान को देखती वो वापस नज़र झुका गई, जिस पर बारान खामोशी से इस्बात में सर हिलाने लगा। इस बार इनारा नज़रें उठाए इसे देखे गई। कितनी तनख्वाह चाहिए? बारान ने संजीदगी से पूछा और सोफे की पुछ से कमर टिका गया। 10,000, इनारा ने कुछ लम्हे सोचने के बाद कहा। फरा से वो इसकी तनख्वाह पूछना तो भूल ही गई थी, लेकिन इसे यहाँ था बानुबाई अपनी मुलाजमा को 5,000 देती थी, तो यकीनन बारान अमीर था, ज़्यादा ही देता होगा। ये सोचते इसने रकम दुगनी बताई। 10,000, बारान ने एक आईब्रो उचकाते पूछा तो इनारा गड़बड़ा गई कि शायद इसने लालच में ज़्यादा बोल दिए थे। जबकि बारान दिलशेर की कैफियत गैर यकीनी थी। वो बिलियनर शख्स इसके कदमों में दुनिया जहाँ की दौलत रखना चाहता था, मगर वो इसके सामने समंदर में से
کوزے کے مترادف مانگ رہی تھی تو باران کا افسوس کرنا بنتا تھا۔ 5,000 اس سے کم نہیں۔ انارا نے فوراً رقم صحیح کی تو باران اسے مزید گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی اس سے نوکری کی 5,000 تنخواہ مانگ رہی تھی۔ یقیناً اس نے 5,000 بہت زیادہ اخذ کیے تھے۔ اس کے تن پر جو فراک تھا جسے وہ پہنے کھڑی تھی، اس کی مالیت بھی 25,000 سے زیادہ تھی۔ باران نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی، یعنی وہ کتنی بولی اور دنیا سے بے خبر لڑکی تھی۔ باران نے گلا کنکارا تھا۔ تم زیادہ مانگو، پر اتنا زیادہ مجھے اندازہ نہیں تھا، کیونکہ تم تو کام بھی پرفیکٹ نہیں کرتی۔ ایسے تو میرا بینک اکاؤنٹ تمہیں تنخواہ دیتے خالی ہو جائے گا۔ باران نے جان بوجھ کر شوشہ چھوڑا۔ سنجیدگی سے پوچھنے پر انارا شرمندہ سی ہونے لگی۔ پر بانو بھائی کے پاس جو ملازمہ آتی تھی وہ بھی 5,000 ماہانہ لیتی تھی، جبکہ یہ شخص تو اتنا امیر تھا۔ وکیل بے سختہ اس کے منہ سے نکلا، جس پر باران نے آئی برو بھینچتے اسے دیکھا تھا۔ ریپیٹ کرو، کیا بولا ہے تم نے؟ ذرا سختی سے پوچھا تو انارا فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ وکیل تھوڑی ہی آپ جبھی تو مجھے کپڑے بھی لا کر دیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، 4,800 کر لیں، کیونکہ فرا بتا رہی تھی ایک اچھا سوٹ 2,000 تک آتا ہے، تو کم از کم ایک تنخواہ میں 2 سوٹ۔ انارا کہتے کہتے باقی الفاظ منہ میں دبا گئی، جبکہ باران اب صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے سنجیدگی سے اسے گھور رہا تھا۔ باقی آپ کی مرضی۔ وہ ممناتے وہاں سے جانے لگی تو باران کی آواز پر جانے لگی تھی، تم مجھ سے ملازمت کی تنخواہ مانگ رہی ہو تو ملازمت کا پہلا اصول مالک کے آداب ہوتے ہیں۔ نہ تم ناک کر کے اندر آئی ہو، نہ ہی تم نے جانے سے پہلے اجازت طلب کی۔ باران کے جتانے پر انارا اپنے ہاتھ الجھن میں آپس میں مسلنے لگی، جبکہ باران اب پرسکون سا پاؤں پر پاؤں چڑھائے محفوظ کن طریقے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا لٹل پنک ریبٹ آج کل چالاک لومڑی بننے کی کوشش میں تھا، پر بھول گیا تھا چال بدلنے سے ذات نہیں بدلتی۔ وہ جتنی بھی چالاکی کرتی پر بن نہیں سکتی تھی، بلکہ ہر چال کی وقت وہ باران کو اور معصوم لگتی تھی۔ ہاں تو اب مدعے پر آتے ہیں۔ تم نے تنخواہ کی ڈیمانڈ 5,000 کی ہے، تو اگر میں چاہوں تو رہائش کے 500 روپے، کھانے کے 500 روپے سب کاٹ سکتا ہوں، پر میں ایسا نہیں کر رہا۔ لیکن میں بھی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جب میں تم سے جو کام بولوں گا تم کرو گی۔ باران کی بات سنتے انارے کی آنکھیں چمکی تھی، جسے باران نے بخوبی دیکھا تھا۔ اچھا، ایک اور بات، تمہیں اس ڈریس کی قیمت معلوم ہے جو تم نے پہنا ہے؟ باران نے کچھ سوچتے پوچھا تو انارا اپنی نارنجی رنگ کی کلی دار فراک کو دیکھنے لگی، جس کے بارڈر پر نفیس سا کام تھا۔ آستین پر ہلکے ہلکے ہم رنگ باریک نگینے تھے۔ بلا شبہ سادہ مگر خوبصورت فراک تھی۔ یہ تھوڑا فینسی ہے، شاید 3,000 کا ہے، اس نے اپنی سوچ کے اعتبار سے بتایا، کیونکہ بانو بائی اتنے بھرے بھرے چمک دمک والے کپڑے 5,000 میں منگواتی تھی، تو یہ تو پھر بہت سادہ تھا۔ کچھ زیادہ ہی بول دیے تم نے۔ دانت پیستے باران نے اس پاگل لڑکی سے نظر ہٹائی، جو فی الحال اس کے دل کو شدت سے دھڑکا رہی تھی۔ میں جاؤں؟ انارا نے احساس سے پوچھا۔ یہ تنخواہ کا شوشہ بھی تمہارے سامنے فرا نے چھوڑا تھا؟ باران نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے پوچھا۔ وہ جانتا تھا ساری الٹی پنٹیاں وہ انارا کو پڑھاتی ہے۔ وہ چاہتا تو ایک لمحے میں اسے فارغ کر دیتا، اگر اسے انارا کی یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو۔ نہیں، یہ میں نے خود سوچا تھا، کیونکہ مہینہ پورا ہو گیا ہے، انارا نے سمجھداری سے جواب دیا۔ اب کیا بتاتی کہ یہ خیال بھی فرا نے اس کے ذہن میں ڈالا۔ جب وہ فرا کا بازار جانے کا سن کر ساتھ چلنے کا کہنے لگی تو فرا نے ہی اس کے کہا وہاں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تم باران سر سے اپنی تنخواہ مانگ لو۔ یہ لو۔ باران نے آگے جھکتے ٹیبل سے اپنا والیٹ اٹھایا اور اندر سے ایک 5,000 کی نوٹ نکال کر اس کے آگے کیے، تو انارا پہلے بے یقینی سے نوٹ کو دیکھنے لگی، پھر فوراً نوٹ پکڑ لیا۔ اور اب مجھے یہ بتاؤ، تم کس کی اجازت سے بازار جانے کا پروگرام بنا رہی ہو؟ مجھ سے پوچھا تم نے؟ باران نے اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھا۔ آخر وہ کیوں چاہتا تھا وہ پوری طرح ہر طرح سے صرف اور صرف باران دلشیر پر انحصار کرے؟ میں فرا کے ساتھ بازار جانا چاہتی ہوں، کل تو چلی جاؤں۔ اب کی بار اس نے شرافت کا مظاہرہ کرتے اپنے پاس سے جانے کی اجازت طلب کی تھی کہ پہلی تنخواہ جو مٹھی میں بند تھی
اس کی بات پر باران دلچین نے اپنے جبڑے بھینچے مگر ناچار اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب میں جاؤں؟ ایک بار پھر پوچھا تو اب کی بار باران اسبات میں سر ہلا گیا اور مسکراتے ہوئے انارا کو جاتے دیکھنے لگا۔ میری معصوم پنک ریبٹ، باران نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا اور یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ پنک ریبٹ سے اب میری کا اضافہ ہو کر میری پنک ریبٹ ہو چکا ہے۔ دن اسی طرح تیزی سے گزرنے لگے۔ جہاں بزنس میں مصروف زاویار اس خیال میں تھا کہ وہ زرمش کو اس رشتے کو سمجھنے کا موقع دے رہا ہے، وہیں زاویار سے پہلے سے بدگمان زرمش حقیقتاً یہ سوچ چکی تھی کہ اس گھر میں زاویار خانزادہ کی زندگی میں صرف اس کی بیٹی کی کیئر ٹیکر یا اس کی ضرورت کا سامان ہو سکتی ہے۔ تبھی صرف ایک رات زاویار نے اس پر حق جتاتے اسے زبردستی اپنے پاس اپنے کمرے میں سلایا تھا۔ اس کے بعد اس نے ثابت کیا تھا وہ اس کی بیٹی کی ملازمہ ہے، تبھی تو وہ اس سے اتنا بے خبر ہو گیا تھا کہ اسے دیکھنے کا روادار تک نہیں تھا۔ صبح بنا اسے دیکھے وہ آفس جاتا تھا اور رات نہ جانے کس پہر آتا تھا، اس بات سے انجان کے رات کا ایک طویل پہر زاویار خانزادہ اسے دیکھنے میں گزارتا تھا۔ واش روم کے اندر اپنی کمر کے زخم کو نوچتی وہ آنکھیں سختی سے میچتے خود اذیتی کی انتہا پر تھی۔ اتنے حادثات کے بعد وہ ایک نارمل اور خوشگمان زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اپنے زخموں کو نوچ کر وہ خود کو یاد دلاتی تھی کہ اس کے ساتھ کس جگہ کی نسبت جڑ چکی ہے، تبھی وہ اسے نہیں اپناتا، تبھی وہ اسے بے تحاشا حقیر اور بے مول سمجھتا ہے اور اس کے سامنے کئی بار برملا اظہار بھی کر چکا ہے۔ مام باہر آئیں جلدی، سرپرائز ہے۔ وہ اپنے زخموں کو ہی نوچ رہی تھی جب محمل کی آواز پر ہاتھوں کی حرکت رکی اور پٹ سے آنکھیں کھولتے شیشے میں اپنی شکل دیکھی۔ اس کی ویران زندگی میں ایک خوبصورت پہر محمل ہی تو تھی۔ اسے ملازمہ سے معلوم ہوا تھا کہ محمل کی ماں بھاگ گئی تھی، یعنی محمل اور اس کی کہانی ایک ہی تھی۔ اس کی ماں بھی بچپن میں اسے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی اور وہ بے آسرا اور بے یار و مددگار رہ گئی تھی، اور اب محمل بھی آ رہی ہوں۔ اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالتے برائی آواز میں بمشکل نارمل کیا، ساتھ بار بار آنکھیں پانی سے دھوئی تاکہ دیکھنے والے کو یہ گمان نہ ہو کہ وہ رو رہی تھی۔ کپڑے تبدیل کیے اور واش روم سے باہر نکل آئی۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ کمرے میں آئی ہی تھی کہ دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے ہی محمل کے بیڈ پر محمل کے ساتھ زاویار خانزادہ بیٹھا تھا، جو محمل کے ساتھ کھیل میں مصروف تھا، لیکن زرمش کے آتے ہی اب زرمش کو دیکھ رہا تھا۔ سرتا پیر زرمش کا گہری نظروں سے جائزہ لیا۔ سفید سادہ سے شلوار قمیض میں اس کا بھیگا چہرہ اور گیلے بال جو لباس اور چہرے سے چپکے ہوئے تھے، اس کی نظروں سے گھبراتے زرمش نے جلدی سے بیڈ سے دوپٹہ اٹھاتے اپنے وجود پر پھیلایا تو زاویار کے لب مسکرایا۔ جاؤ محمل، آپ نیچے جا کر دیکھو آپ کی فیورٹ کار ریڈی ہو گئی یا نہیں۔ زاویار کے کہتے ہی محمل بیڈ سے کودتی باہر نکل گئی۔ نہ جانے کیوں زرمش کو پہلی بار اس شخص کی موجودگی سے نفرت یا گھن کی جگہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ بے مقصد اپنے ہاتھوں کو آپس میں مروڑتی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تب زاویار خانزادہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ پل بھر میں زاویار خانزادہ کے سینے کا حصہ لگنے لگی اور آنکھیں پھاڑے زاویار کو دیکھنے لگی۔ کتنے حق سے حق جتاتا تھا وہ ظالم کہ زرمش کو اپنا آپ مزید حقیر لگنے لگتا تھا۔ ایک بار بھی تو اس ظالم نے اسے معتبر نہیں کیا تھا، اپنے الفاظ یا کسی عمل سے یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ وہ خاص ہے، اس کی زندگی میں اہمیت رکھتی ہے۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ بہت زیادہ ڈھیل مل گئی ہے محترمہ آپ کو، جبھی اس کمرے کو ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ اب مہلت ختم ہوئی، آج رات تم مجھے اپنے بیڈ روم میں چاہیے ہوں۔ زرمش کی آنکھیں دیکھ اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ واش روم سے رو کر نکلی ہے۔ یقیناً وہ لڑکی اب بھی اندر سے گل رہی تھی اور وقت آ چکا تھا کہ اس لڑکی کو اپنی قربت سے معتبر کیا جائے اور اس پر یہ بات واضح کی جائے کہ وہ اس کے لیے کس قدر قیمتی ہے۔ اس کے سارے دکھوں کا مداوع کیا جائے۔ ڈیڈ آل ڈن۔ محمل کے اچانک دروازے کھولنے پر زاویار پیچھے ہوا تھا، جبکہ زرمش اب بھی یوں ہی یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ جلدی سے ریڈی ہو کر باہر آؤ، آج ہمارا فیملی ڈے ہے۔
تمہیں شاپنگ بھی کروانی ہے؟ زرمش کے گال پر اپنا ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا۔ وہ محمل کو گود میں اٹھا کر باہر نکل گیا۔ زرمش نے اس کے جاتے ہی اپنی آنکھیں زور سے میچی۔ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر رخسار پر پھسل گئے۔ اگر میں نے ماضی بھلا کر قدم آگے نہیں بڑھایا تو تم نے بھی تو ثابت کیا ہے زاویہ خانزادہ کہ زرمش تمہارے لیے صرف استعمال کی شے ہے جسے صرف ضرورت کے وقت یاد کیا جاتا ہے۔ آج تمہیں اپنی ضرورت یاد آئی تو اپنے کمرے میں بلا لیا، کل محمل کی ماں کی ضرورت تھی تو محمل کے کمرے میں پھینک دیا۔ لوگ تو ضرورت کی چیزوں کا خیال کرتے ہیں، تم اپنے الفاظ کا ہی مداوع کر دیتے۔ خود سے کہتی وہ بیڈ پر بیٹھتی، سسکنے لگی اور کتنا مضبوط بنتی وہ آپ ٹوٹنے لگی تھی۔ پھر جلد ہی خود کو سنبھالتی، کھڑی ہوئی وہ اتنی کمزور نہیں ہو سکتی تھی۔ زاویہ خانزادہ سمجھ رہا تھا وہ اپنا آپ اس کے سامنے پیش کر دے گی تو وہ غلط تھا۔ اس نے اس گھر سے بھی بھاگنے کی بہت کوشش کی تھی پر وہ بھاگ نہیں سکی تھی۔ پھر محمل کی محبت میں بھی اس نے کوشش ترک کر دی تھی کہ اس معصوم بچی کی جانب سے ملنے والی عزت اور مان اسے کچھ لمحوں کے لیے خاص بہت کر دیتا تھا۔ پر اس بچی کو کوئی بھی ماں مل جاتی، لیکن اگرچہ اس کی ذات کا غرور زاویہ خانزادہ چھین لیتا تو وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنی آنکھوں میں کاجل لگایا، پلکوں کو مسکرا سے سجاتے زبردستی ہونٹوں پر ریسٹ رنگ کی سرخ سجائی اور سادہ سی وائٹ سلیپر پہن کر سر پر دوپٹہ لیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ تیزی سے چلتی وہ پورچ میں آئی۔ آج اسے اس گھر سے نکلنے کا موقع مل رہا تھا جہاں ہمہ وقت کئی گارڈز کھڑے رہتے تھے جن کی نگرانی میں باہر نکلنا تک ناممکن تھا۔ آج وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے یوں پریٹینڈ کرنا چاہتی تھی کہ وہ اپنا سب کچھ چوپنے کو تیار ہے۔ پورچ میں پہنچتے ہی اسے ایک ریڈ کار نظر آئی جس کے پاس زاویہ اور محمل کھڑے تھے۔ محمل گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، گاڑی کا دروازہ کھلا تھا اور زاویہ گاڑی کی اسی طرف کھڑا تھا۔ زرمش خاموشی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے لگی جب زاویہ نے اس کی کلائی تھامے اسے روکا تھا۔ تمہاری جگہ فرنٹ سیٹ پر ہے، سنجیدگی سے کہتے محمل کو سیٹ سے نیچے اتارا اور زرمش کا دل بے اختیار تیز دھڑکنے لگا۔ ایک مرتبہ پھر وہ اسے عزت دینے کا ڈھونگ کر رہا تھا، ورنہ کیسے ممکن تھا اپنی بیٹی کی جگہ اسے دیتا، پر ایسا ہی ہوا تھا۔ محمل خوشی خوشی گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھ گئی تھی اور زاویہ خانزادہ ڈرائیونگ سیٹ پر۔ زاویہ نے محبت پاش نظروں سے اس کی حسین آنکھوں کو دیکھا جسے کاجل لگا کر دو آتشاں کیا گیا تھا۔ گاڑی مینشن سے باہر نکلی تو محمل کی نان سٹاپ باتیں شروع ہو گئی تھی۔ زاویہ اور محمل ہنس ہنس کے آپس میں بات کر رہے تھے۔ ان سب کے دوران زرمش کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ گزرتے راستوں کو دیکھتی وہ اپنے دماغ کو بھگانے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اس وقت وہ یہ فراموش کر چکی تھی کہ جتنا اس نے زندگی میں بھاگنا تھا وہ صرف اپنی دہلیز اور چھت چھوڑنے کا نتیجہ تھا۔ مام، آپ اتنی چپ کیوں ہیں؟ پیچھے سے محمل کے کندھے پر ہاتھ رکھنے سے وہ گھبرا کر ہوش میں آئی تھی۔ اس کا گھبرانا زاویہ نے باریک بینی سے نوٹ کیا تھا۔ آپ کی مام تو ہمیشہ خاموش رہتی ہیں محمل، آپ بور نہیں ہوتی اپنی مام کے ساتھ؟ زاویہ نے مذاقاً طنز کہا، پر جواباً میں زرمش خاموش رہی تھی۔ No dad, mom is so funny and talkative. She entertained محمل so much. She is the best. محمل کے کمپلیمنٹ پر زرمش ہلکا سا مسکرا دی۔ زاویہ خانزادہ بھی معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ معلوم ہو جائے گا آج رات آپ کی مام کتنی انٹرٹیننگ ہے۔ زاویہ کی بات کا مطلب سمجھتی زرمش کا چہرہ لال گلال بکھیرتا سرخ اناری ہو گیا تھا۔ زاویہ خانزادہ کو اس کے چہرے پر یہ رنگ بہت بھایا تھا۔ گاڑی اسی چھیڑ چھاڑ میں پہلے ہپ کے باہر رکی جو شہر کے بیچوں بیچ بہت بڑا پلے لینڈ تھا۔ یہاں شہر کے گنے چنے لوگ ہی آتے تھے، لیکن یہ دیکھ زرمش کا منہ بنا کہ وہاں بھی سخت سیکورٹی تھی۔ لب بھینچتے وہ بے دلی سے زاویہ اور محمل کے ساتھ اندر گئی تو حیران رہی، ایسا پلے لینڈ تو خوابوں میں ہی ہوتا تھا۔ اپنے بچپن کی حسرتیں باہر نکلنے لگی تو آنکھیں خود بخود نم ہو گئی تھی۔ ان کھلونوں اور جھولوں کو دیکھتے وہ
مار اور جوتے یاد آنے لگے جو ایک چھوٹی سی گڑیا کی ضد پر شبانہ اسے بے دریک مارتی تھی۔ محمل جھولے کے اندر جا بھی چکی تھی اور زرمش یوں ہی نم آنکھوں سے ساکت کھڑی تھی جب اچانک اپنے کندھے پر مضبوط لمس محسوس ہوا۔ چہرہ موڑ کر دیکھا تو زاویار کا ہاتھ تھا۔ اپنے ہاتھ زرمش کے گرد پھیلائے وہ اسے اپنے قریب کیے کھڑا تھا اور محمل کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ زرمش زاویار کے چہرے کو حسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ کتنا مکمل اور حسین مرد تھا وہ۔ کاش زاویار سے اس کی شادی عام حالات میں ہوئی ہوتی۔ کاش زاویار خانزادہ عام شوہروں کی طرح اسے اپنی شریک حیات سمجھتا، اسے عزت اور مان دیتا۔ پر کاش اس کاش کی تکرار میں آنکھوں کے آگے منظر دھندلا ہونے لگا تو زرمش چہرہ جھکا گئی جو اس کا تھا ہی نہیں۔ اس پر پچھتاوا کیسا؟ اپنے دل کو بری طرح سے ڈپٹا جو نفرت کے دعوے دار ہونے کے باوجود آج کل زاویار خانزادہ کی شدت سے تمنا کرنے لگا تھا۔ یکدم زاویار نے اس کے بازو پر زور دیا تو وہ واپس زاویار کو دیکھنے لگی۔ اس بار زاویار بھی اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی پر زاویار کے سامنے اس کی آنکھوں پانی سے بھر رہی تھی اور بھر نہ چاہتے کے باوجود آنسو آنکھوں سے نکل۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ آنسو زمین پر گرتا زاویار خانزادہ اس کے چہرے کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ نہ دنیا کی پرواہ تھی نہ کسی کی زبان کی۔ وہ اس کی بیوی تھی بس۔ اس کے ہاتھ نامحسوس انداز میں اس کی پیٹھ رب کرتے رہے تھے۔ وہ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ تسلی بخش کہہ چکا تھا۔ اس کا اس وقت اسے یوں سینے سے لگانا یہ کہنے کے مترادف تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے پاس، بس تمہارا۔ بس زاویار خانزادہ سے ایک بڑی غلطی ہوئی تھی کہ اس نے سپیس دینے کی کوشش میں زرمش اور اپنے درمیان بہت بڑی خلا پیدا کر دی تھی۔ کچھ دیر بعد اپنے احساسات کو قابو کرتے وہ زاویار سے نامحسوس طریقے سے دور ہوئی اور خود کو محمل کی جانب متوجہ کر لیا، پر وہ زاویار کو اپنی جانب متوجہ کر چکی تھی۔ کافی وقت پلے لینڈ میں گزار کے بعد وہ لوگ مال آئے تھے۔ زرمش خود خاک پسند کرتی بلکہ لیڈیز بوتیک میں کھڑے محمل اور زاویار اس کے لیے کپڑے پسند کر رہے تھے۔ جاؤ ٹرائی کرو۔ زاویار نے ایک اناری رنگ کی ریڈ فینسی فراک اس کی جانب بڑھائی۔ زرمش نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے تم سے تمہاری مرضی نہیں پوچھی، حکم دیا ہے جا کر چینج کرو۔ زاویار نے اب کی بار زور دیا تو زرمش زاویار کے ہاتھ سے ڈریس تھامتی چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ زاویار نے ایک نظر اسے جاتے دیکھا تو دوسرے کپڑے دیکھنے لگا۔ امیر آدمی کے پاس دولت کے سوائے دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ زرمش زیادہ سے زیادہ تمہارے ہاتھ میں پیسے دے گا شاپنگ کے لیے، پر تمہیں دیکھنے کا یا تمہارے لیے کچھ پسند کرنے کا خود وقت نہیں ہوگا۔ فیکٹری میں اپنی دوست کی کہیں بات یاد آئی تو زرمش لب کترنے لگی۔ اس کے ساتھ تو الٹا معاملہ تھا۔ اس کے شوہر نے پیسے نہیں دیے تھے بلکہ بغیر اس کی پسند اور رائے جانے اس کے لیے اپنی پسند سے کپڑے لے رہا تھا۔ وہ بے دھیانی میں چینجنگ روم کی طرف جا رہی تھی جب ایک جانی پہچانی آواز کی پکار پر زرمش کے قدم پتر ہو گئے تھے۔ وہ بت بنی سانس رک گئی تھی، یوں لگا ذرا سا بھی ہلی تو پاش پاش ہو جائے گی۔ جب بہت ڈٹائی سے ابرار اس کے مقابل آیا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے کس قدر خوشی ہو رہی ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ جتنے دن میں یہ سوچتا رہا کوٹھے میں ہوگی میرا دل پھٹنے لگا۔ ابرار اس کے سامنے کھڑا بول رہا تھا جبکہ زرمش کو اپنا سر گھومتا ہوا لگ رہا تھا۔ پہلے زاویار اب ابرار، اور کتنے صدمے کس کس سے بچتی وہ۔ جب سانسیں تنگ ہونے لگی تو زرمش کان پر ہاتھ رکھے آنکھیں میچ گئی۔ نہ وہ ابرار کو دیکھنا چاہتی تھی نہ سننا۔ تم اب تک یہیں کھڑی ہو۔ زاویار نے پیچھے سے کندھے پر ہاتھ رکھا تو زرمش کو لگا اس کے مردہ جسم میں کسی نے جان پھونکی ہے۔ وہ بے اختیار پلٹی، زاویار کے سینے سے لگ گئی تھی۔ زاویار اس کی اس حرکت پر دم بخود ہوتا اس کی دھڑکنیں کا شمار کرنے لگا جو معمول سے کافی زیادہ تیز تھی۔ زرمش کے ہاتھ سے ڈریس لے کر اس نے سیلز گرل کو اشارے سے بلایا اور باقی ڈریس کے ساتھ اسے بھی پیک کرنے کا اشارہ کیا۔ پھر زرمش کے چہرے کی جانب دیکھا جو بالکل زرد ہو رہا تھا۔ کچھ کھا لیتے، شاید تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا، سنجیدگی سے کہتا۔ زاویار نے کارٹ کاؤنٹر پر اسکریچ کیا تھا اور محمل کو گود میں اٹھاتے زرمش کی کلائی تھام لی تھی۔ زرمش کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ چل رہی تھی، پر ذہن کے پردے پر کچھ دیر پہلے ہوا قصہ گردش کر رہا تھا۔
وہ ابرار ہی تھا، اس کا خواب نہیں۔ شاید زاویہ کو دیکھ کر وہ چلا گیا تھا۔ اب اس کے پاس اس شہر کو چھوڑ کر بھاگنے کی ایک اور وجہ تھی، اور وہ ابرار تھا۔ وہ لوگ فوڈ کورٹ میں بیٹھے تھے۔ زرمیش کو سن دے کر زاویہ نے خود ہی کھانا آرڈر کیا تھا اور مہمل کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ وقتاً فوقتاً وہ زرمیش کی ذہنی غیر موجودگی نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے کسی شخص کو بوتک میں زرمیش کے پاس سے گزرتے دیکھا تو اس سے پہلے زاویہ اس شخص تک پہنچتا وہ بوتک سے باہر نکل چکا تھا۔ افسوس زاویہ اس کی شکل دیکھنے میں بھی ناکام رہا تھا، اور زرمیش کا اس طرح گھبرانا، وہ یقیناً کسی سے ڈر گئی تھی، اور زاویہ خانزادہ کی بیوی کو ڈرانے والے کو اپنی زندگی سے بالکل پیار نہیں تھا۔ جو بھی تھا وہ سارے معاملے تک پہنچ جاتا، پر اس وقت وہ زرمیش کو مزید ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا۔ ڈیڈ ڈیڈ فارغ کی برتھ ڈے ہے تھرسڈے کو، اور مام اور میں وہاں جائیں گے، محمل نے یاد آنے پر آگاہ کیا۔ اوہو، مام کے آتے ہی ڈیڈ کو آفر بھی نہیں کیا؟ ناٹ گڈ پرنسس، زاویہ نے مصنوعی منہ بناتے کہا تو محمل کھلکھلا کر ہنسنے لگی تھی۔ اوکے، آپ بھی چلیے گا، فرسٹلی مجھے ایک پیارا سا گفٹ دلا دے، وہ والی ڈال۔ محمل نے فوڈ کورٹ کے گلاس وال سے نظر آتی گفٹ شاپ سے جھانکتی بڑی سی گڑیا کی جانب اشارہ کیا تو زاویہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ چلو، جب تک آرڈر آ رہا ہے ہم لے کر آتے ہیں، محمل کو گود میں اٹھاتے گال پر چومتے کہا، پھر ایک نظر زرمیش کو دیکھتا وہ فوڈ کورٹ سے باہر نکل گیا۔ ان کے جاتے ہی زرمیش نے اپنے سامنے خالی کرسیوں کو دیکھا۔ کیا قسمت یوں بھی مہربان ہوتی ہے۔ وہ بنا ایک لمحے کی دیر لگائے اپنی کرسی سے اٹھی تو اتنے میں ہی ویٹر ٹرے کھانے کی ٹرے سجائے آیا تھا۔ میم، آپ کا آرڈر۔ آپ؟ وہ ویٹر ٹیبل خالی دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ گھبراہٹ سے زرمیش کے ہاتھ لرزنے لگے۔ وہ سامنے میرے ہسبینڈ اور بیٹی گفٹ لینے گئے ہیں، میں بھی وہیں جا رہی ہوں، بس 2 منٹ ویٹ، آپ کھانا رکھ دیں۔ ویٹر کو کہتی وہ رکی نہیں تھی بلکہ بھاگتے ہوئے فوڈ کورٹ سے نکل گئی تھی، اور اتنی ہی تیزی سے اگلی فلور پر اترنے کے لیے تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ محض 5 منٹ لگے تھے اسے بھاگتے ہوئے مال سے باہر نکلنے میں، اور زرمیش کے مال سے نکلتے ہی گفٹ شاپ میں کھڑے زاویہ خانزادہ کا فون رنگ ہوا تھا۔ کال اٹھاتے زاویہ خانزادہ نے کان سے فون لگایا۔ آگے سے ملنے والی خبر پر بے اختیار منہ پر ہاتھ پھیرا تھا، جبڑے بھیجتے خود کو کچھ بھی غلط کہنے سے باز رکھا تھا۔ جہاں جا رہی ہیں جانے دو، نگرانی کرو، کہتے ساتھ ہی زاویہ خانزادہ فون کاٹ چکا تھا۔ اب تک جو خمار چڑھا تھا اور جو پلانس اس نے بنائے تھے، زرمیش ان سب کو خاک میں ملا چکی تھی اور زاویہ خانزادہ کے غصے کو دعوت دے چکی تھی۔ اب تک اس نے زاویہ خانزادہ کا غصہ، طیش و اشتعال دیکھا ہی کہاں تھا جتنا وہ اب دیکھنے والی تھی۔ محمل ڈارلنگ، آپ نے گفٹ لے لیا تو گھر چلیں؟ زاویہ نے نرمی سے مسکرا کر پوچھا۔ ڈیڈ، ہمارا لنچ، محمل نے اپنے باپ کو یاد دلایا جیسے وہ بھول گیا ہے۔ وہ گھر جا کر لیں گے، میں پیک کروا لیتا ہوں، ابھی ڈیڈ کو ایمرجنسی کوئی ضروری کام ہے۔ محمل اور گفٹس کو اٹھاتے وہ زاویہ گفٹ شاپ سے باہر نکلا اور فوڈ کورٹ میں رکھے شاپنگ بیگز اٹھائے، کھانے کا بل پے کیا اور باہر نکل گیا۔ ڈیڈ، مام کہاں ہیں؟ محمل نے پریشانی سے پوچھا تو زاویہ خانزادہ لب بھیج گیا۔ آپ کی موم کھو گئی ہیں، بس ڈیڈا انہیں ڈھونڈنے جا رہے ہیں، جب تک آپ گھر جا کر پرے کرو۔ مال سے باہر نکلتے زاویہ نے محمل کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور گارڈز کی نگرانی میں گھر بھیجا تھا۔ ایسا زرمیش نے سوچا تھا کہ وہ آج کوئی گارڈ سیکورٹی نہیں ہے، جبکہ زاویہ خانزادہ سب سے زیادہ سیکورٹی کا خیال ہی محمل کی موجودگی میں رکھتا تھا کہ سول ڈریسز میں گارڈز اس کی نگرانی کرتے تھے، جس سے زرمیش زاویہ خانزادہ بالکل انجان تھی۔ محمل کے چہرے پر ماں کو کھو دینے کا خوف دیکھ زاویہ کے غصے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ زاویہ اپنی گاڑی میں بیٹھتا اور گارڈز کو فون ملایا جو زرمیش کی نگرانی کر رہا تھا، تو گارڈ سے معلوم ہوا کہ زرمیش ریلوے اسٹیشن کی طرف رواں تھی۔ میں کیسے اس مکار لڑکی پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ ڈیم اٹ! غصے سے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارتے اس کا بس نہ چلا زرمیش کا حشر بگاڑ دے، اور وہ کچھ ایسا ہی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ذہن عزلت میں کمرے میں آیا تھا، اسے ایہان اور ضیا کے ساتھ کہیں باہر جانا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں کمرے میں داخل ہوا، مگر بیڈ سے کچھ فاصلے
पर नीचे कारपेट पर बैठे वजूद को देखकर पेशानी पर बल पड़े थे। अजीब चिढ़ सी थी इसे इस लड़की से। शहर जामनी ढीले से फ्रॉक पहने जिस पर वाइट फूल बने थे, साथ मैचिंग में वाइट प्लाजो पहने, दुपट्टे से बेनियाज बाल कमर पर बिखरे, गोद में भरे रैबिट के मुंह से फीडर लगाए इस रैबिट को मोहब्बत भरी नजरों से देख रही थी। शहर जैन से हुई अपनी आखिरी मुलाकात के बाद इसे रूम में आने पर ख़तन रजामंद नहीं थी, मगर आबिदा बेगम के बहलाने पर ना चाहते हुए भी जैन के कमरे में आ गई थी। और फिर जैन को ना पाते वो अपने साथ एक आखिरी बच्चा रैबिट भी ले आई थी। यहाँ क्या कर रही हो? कल की कही मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई थी क्या? एक तफसीली निगाह इसके सरापे पर डाले दांत पीसते वो खतरे सख्त लहजे में बोला। वो काफ़ी थका हुआ लौटा था और इस वक्त इस लड़की से सामना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, मगर इसे पूरे हक व इस्तेहाक से अपने कमरे में विराजमान देख जैन का मूड अच्छा खासा खराब हुआ था। शहर इसकी आवाज़ सुनते चौंकी, फिर रैबिट से नजरें हटाए दरवाज़ा पर खड़े जैन को देखा। अचानक इसके सुर्ख आरेज गुस्से की शिद्दत से मज़ीद सुर्खे मायल हुए और पेशानी पर छोटा सा बल भी बनाया था, जिसे जैन ने बगौर देखा था। ये सिर्फ आपका कमरा नहीं, मेरा भी है। अगर अब आपने मुझे डांटा, मुझे कमरे से निकालने की कोशिश की, तो मैं मामा से आपकी शिकायत लगाऊंगी। इस शख्स से इसका अब तक दो ही बार सामना हुआ था और दोनों बार इस शख्स के सख्त रवैये और तल्ख कलामी ने शहर को इससे काफ़ी हद तक खाइफ किया था। वो बिना इससे डरे, इसे धमकाते वापस अपने रैबिट की तरफ मतवज्जे हो गई थी, गोया साफ इशारा दिया था कि वो मजीद इसके मुंह नहीं लगना चाहती। इसकी इस हरकत ने जैन को अंगारों पर घसीटा था। दांत पीसते वो इस तक पहुंचते, नीचे झुकते, इसका बाजू दबोचते अपने रूबरू कर गया। रैबिट शहर की गोद से नीचे कारपेट पर गिरा था। बेसाख्ता शहर चीखी थी। ये चीख जैन के खौफ की वजह से नहीं थी, बल्कि अपने आगोश से ज़मीन बोस हुए रैबिट की फ़िक्र में थी। तुम्हारी ज़बान तुम्हारे उम्र के हिसाब से कुछ ज़्यादा लंबी है। क्या तुम्हें मामा ने ये चीज़ नहीं समझाई कि शौहर से किस तरह बात करते हैं? इसके बाजू में उंगलियां गाड़ते वो गुर्राया। शहर को इस लम्हे अपनी फ़िक्र नहीं थी। इसकी निगाहें मुसलसल अपने पैरों में गिरे रैबिट पर थी। जैन ने इसकी निगाहों खुद पर मरकूज ना देख अपने दूसरे हाथ में इसका चेहरा दबोचा। शहर की नम नजरें रैबिट से हटते जैन के गुस्से से सुर्ख होते चेहरे पर जमी। मैं मामा और बाबा दोनों को आपकी शिकायत लगाऊंगी। मैं बताऊंगी आपने कैसे कल रात मुझे अपने कंबल समझ के मुझ पे अपना सारा वजन दिए, मेरी सांस तकरीबन बंद कर दी थी, मतलब मुझे मारने की कोशिश की, और सुबह मुझे बैड टच भी किया, और अब मुझे मेरे रैबिट दोनों को मारा। रैबिट से ध्यान हटते ही इसे अपने बाजू में शदीद तकलीफ का एहसास हुआ, जो जैन की गिरफ्त में था। तभी नम आंखों से इसे घूरते वो भीगे लहजे में बोली। इसकी बातें जैन के गुस्से को मजीद हवा दे रही थी। एक तो ये अब नॉर्मल बच्ची इसकी बीवी के मनसब पर फायज हो चुकी थी, ऊपर से इसके सुबह समझाने के बाद भी ये बेडरूम की बातें किसी से शेयर नहीं करते। वो लड़की बिना असर लिए धड़ल्ले से इसे धमका रही थी। क्या बताओगी? हाँ, जैन का पारा मिनट में हाई हुआ था, जिस वजह से वो धाड़ा था इसे खींचते मजीद अपने करीब कर लिया। शहर खौफजदा सी इसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती, अब बावाज रोने लगी। पता भी है असल बैड टच कहते किसे हैं? रोने की ज्यादती से शहर की छोटी सी नाक सुर्ख हो गई थी। इसके चेहरे की मासूमियत व दिलकशी ने पल में जैन के हवास मोजल किए थे। वो इसके मजीद करीब होते अजीब से लहजे में सवाल करने लगा। शहर इसकी गिरफ्त में छटपटाना भूले अपनी आंसू भरी आंखों से इसे देखने लगी। मुकाबिल तो पहले ही बड़ी गहरी निगाहों से इसके वजूद पर गाड़े खड़ा था। हाँ, कुछ कुछ मालूम है मुझे। रोना बंद करते वो कुछ सख्ती से बोली। जैन इतनी सी लड़की के अपने सामने तेवर देख आईब्रोज का गया। वो इतनी बच्ची भी नहीं थी जितना जैन ने इसे समझ लिया था। बताओ फिर क्या होता है ये शोशा जो तुमने छोड़ा है? नामहसूस अंदाज में इसने शहर को कुछ और करीब किया था अपने। शहर इसकी गुर्बत में गैर महफूज महसूस कर नहीं कर रही थी। तभी इसकी इतनी नज़दीकी पर नॉर्मल ही रही थी, लेकिन जैन इसकी इस कदर नज़दीकी और फिर इसके नाजुक वजूद से उठती मीठी खुशबू सांसों में तहम्मुल होती महसूस करके बीन पिए ही बहक रहा था। कमर को टच करना और इधर टच, इतने वक्त में पहली बार शहर के चेहरे पर हया के रंग बिखरे थे।
جو زین کے لیے کافی مسرور کن تھے۔ انہیں بیڈ ٹچ نہیں کہتے، اصل بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں تمہیں۔ معنی خیز مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ بے اختیار سا اپنے دہکتے لب اس کی نرم گتاز گال پر رکھ گیا تھا۔ سحر کے پورے وجود کو جھٹکا لگا تھا، گویا سارے جسم کا خون چہرے پہ سمٹ آیا ہوں۔ ایک بار پھر وہ بری طرح سے اس کی حصار میں مچلی تھی، مگر زین نے اس کا بازو انوس اپنی ہاتھوں کی سخت گرفت میں پکڑے رکھا تھا۔ ان لبوں کا لمس اپنی کن پٹی پر محسوس کر سحر مرنے والی ہوئی تھی۔ تبھی وہ بوکھلاتے اور کچھ سمجھ نہ آنے پر بلک بلک کر رونے لگی۔ بنا اس کے رونے کی پرواہ کیے وہ اپنا جائز حق استعمال کرتے اچھے سے دلی تسلی کرنے کے بعد مطمئن سا پیچھے ہوا، مگر اسے آزاد نہیں کیا۔ اب تو میں پکا ماما کو بتاؤں گی، آپ بالکل اچھے نہیں ہو، بیڈ ٹچ کرتے ہیں مجھے، لڑتے بھی ہیں اور مجھے مارا بھی ہے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، واپس جانا ہے اپنے گھر۔ ابھی اسی وقت اس کے بازو میں مچلتی وہ سسکتے ہوئے بولی۔ زین کا دل تو کیا کہ اس کے کان کے نیچے دو لگائے، وہ جائز حق رکھتا تھا اس پہ، لیکن یہ لڑکی اسے خود کو چھونے پر اس کے گھر والوں کو بتانے کی دھمکی دے رہی تھی کہ وہ انہیں بتائے گی زین اسے بیڈ ٹچ کرتا ہے، مگر نگاہ اس کے لرزتے وجود پر دوڑاتے اس نے خود پر ملامت کی۔ وہ نازک جان اس کے مقابل بالکل بچی تھی۔ زین کو اس لمحے اس کے ساتھ اختیار کیے اپنے سخت رویے پر ندامت ہوئی۔ رونا بند کرو، اسے آزاد کرتے وہ ذرا نرم پڑا تھا۔ سحر پر اس کی بات کا اثر خاک ہونا تھا، بلکہ وہ آزادی ملنے پر زمین پر ادھر ادھر حرکت کرتے ریبٹ کو اٹھاتے اپنی باہوں میں بھرے بچوں کی طرح منہ کھولے رونے لگی۔ زین نے کوفت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کہاں وہ اپنے لیے میچور اور پرفیکٹ لائف پارٹنر چاہتا تھا، لیکن اس کے ماں باپ نے اس کے ہاتھ میں بچی پکڑا دی تھی کہ لو اور اسے پال لو، پال پوس کر بڑا کرو۔ وہ خود اپنے لیے کوئی ایسا ہمسفر چاہتا تھا جو اسے سنبھالے، اس کے لاڈ اٹھائے، مگر اسے زبردستی کے لاڈ اٹھوانے والی بچی دے دی گئی تھی۔ زہر کے گھونٹ پھرتے زین اسے وہیں چھوڑے اپنے کپڑے الماری سے لیتا واش روم میں بند ہوا۔ دروازہ اس شدت سے بند کیا کہ گلا پھاڑے روتی سحر خوف زدہ ہوتے اپنی جگہ سے اچھلی، مگر اپنا رونا جاری رکھا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد زین گیلے بال اپنے دائیں ہاتھ سے ماتھے پر ہٹاتے فریش سا باہر نکلا، مگر سحر کو روتے دیکھ کر اس نے ضبط سے اپنے جبڑے بھینچے۔ میں کسی ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں اور میرے واپس آنے تک تم اس روم سے ایک بھی قدم باہر نہیں نکالو گی۔ اگر مام یا ڈیڈ میں سے کسی ایک کے بھی سامنے اپنا منہ کھولا یا کوئی فضول بکواس کی تو اسٹور روم میں لاک کر کے چپکلیاں اور کاکروچ چھوڑ دوں گا تم پر۔ بالوں کو کنگھی کرنے کے بعد خود پر سپرے کرتے شیشے سے نظر آتے اس کے عکس پر ایک غسیلی نگاہ ڈالے وہ اسے دھمکانے لگا۔ سحر کا چہرہ پل میں فک ہوا تھا اپنی دھمکی کارآمد ہوتی دیکھ۔ زین کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، جلدی ہی مسکراہٹ چھپاتے وہ واپس سے سنجیدہ ہوتے اس کی طرف مڑا۔ سمجھ گئی جو بھی کہا ہے میں نے؟ زین نے آئیبرو اچکاتے پوچھا۔ سحر نے شکایتی نگاہیں اٹھائے اسے دیکھا، مگر زین کو خود کو گھورتے دیکھ کر فوراً نظریں نیچی کرتے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ زین جھٹک کے باہر نکلا۔ سحر اس کے جاتے ہی پھر سے رونے لگی۔ سچ شکر تھا کہ اس کا ریبٹ ٹھیک تھا، اسے خود سے لگا وہ وہیں دبک رہی تھی۔ آج زین سے وہ کافی خوفزدہ ہوئی تھی، تب بھی نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ سر بھاری ہو رہا تھا۔ غائب دماغی سے کمرے کو دیکھا جو بیڈ پر اپنی برابر کی خالی جگہ کو دیکھتے اس کے اعصاب ایک بار پھر چٹکنے لگے۔ خود پر اس کا پرہدف لمس اسے اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ رات عارضی خانزادہ نے اسے کسی گڑیا کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ آنکھیں بند کرتے بے اختیار ایلف نے اس لمس کو محسوس کیا جو بہت عقیدت سے عارضی نے اس کے ماتھے پر رکھا تھا۔ ہاں، ماتھے پر کئی ایک بار اس نے بوسہ دیا تھا۔ اس کے انداز میں کہیں بھی ہوس نہیں تھی۔ وہ بار بار اس کی ہتھیلیوں کو چومتا تھا، کبھی اس کی انگلیوں کو اپنی آنکھوں پر لگاتا، کبھی اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کی پلکوں کو چھونا اور بال بال اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹوں کو نرمی سے دور کرنا۔ اس نے یہ انداز کہیں بھی کسی فلم یا سیریز میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ کیوں ایسا کر رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، پر اسے معلوم تھا تو صرف اتنا کہ عارضی خانزادہ کا اس سے محبت صرف ایک فریب تھا اسے برباد کرنے کے واسطے، اور کل کی گزری رات بھی اسی فریب کا ایک دردناک باب۔ اگر عارضی خانزادہ اس سے محبت کرتا ہوتا اور اس کے لیے مخلص
جذبے رکھتا تو یقیناً رات اس کے لیے ایک حسین یاد ہوتی، پر اب وہ یادیں اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی گالوں پر بہنے لگی۔ اس نے اپنے لباس کو دیکھا تو وہ یک ٹی شرٹ میں ملبوس تھی جو بہت ڈھیلی تھی، یقیناً وہ عارضی کی تھی۔ آنسو اور تیزی سے رواں ہوئے تھے، بال کندھے پر بکھرے تھے تو کچھ آگے کو ڈھلک رہے تھے۔ جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، ایلف نے خوف سے سر اوپر اٹھایا تو دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ وہ سامنے سفید ٹی شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں ہاتھوں میں ٹرے پکڑے اندر آ رہا تھا۔ ایلف کو دیکھ بے اختیار مسکرانے لگا اور دروازہ بند کرتے ٹرے ایلف کے سامنے رکھتے خود بھی ایلف کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایلف کی آنکھوں میں آنسو اور خوف دیکھتے عارضی خانزادہ کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ میں تمہیں اٹھانے ہی والا تھا، ناشتہ کر لو، بہت سوچتے کے بعد گہری سانس لیتے کہا، پر ایلف کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا تو ارزق نے نرمی سے اس کے گالوں کو ہاتھ کی پوچھ سے صاف کیا تھا۔ خاص ہو تم میرے لیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے دشمن عزیز کی بہن ہوں، تو سوچو اب کس درجے پر ہوگی جبکہ میری بیوی ہوں۔ ارزق شاید اس کی سوچ پڑھ رہا تھا۔ اچانک ایلف نے بری طرح سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور نفرت سے چہرہ پھیرا تو ارزق پھیکا سا مسکرایا۔ تم پر نخرے جچتے ہیں، تم میرے دل کی سلطنت کی شہزادی ہو، میں تمہارے بھائی کی طرح تمہیں بے مول کر کے خود سے دور نہیں کروں گا۔ یہ کہتے عارضی خانزادہ انجان تھا کہ اس نے ایلف دلشیر کے دل پر کاری وار کیا تھا۔ وہ کیسے بتاتی اس شخص کو کہ جس کا نام لے لے کر وہ نفرت کا اظہار کرتا ہے، وہ ایلف دلشیر کا پہلا عشق ہے، اس کا بھائی۔ اگر ایلف دلشیر نے زندگی میں کسی سے محبت کی تھی تو وہ اول باران دلشیر اور ایہان اس کے بھائی ہی تھے۔ اس کے بعد کہیں عارضی خانزادہ آتا تھا۔ اگر عارضی خانزادہ سچا بھی تھا تو وہ کسی صورت اسے قبول نہیں کر سکتی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس کے بھائی کی جان کا دشمن ہے۔ ایسے چپ رہو گی تو معاملہ بگڑ جائے گا میری جان۔ دیکھو میں تمہیں منانے کی خاطر رشوت دینے کے لیے 2 بوٹی بھی لایا ہوں، وہ بھی لیگ پیس۔ ارزق نے بہت سنجیدگی سے غیر سنجیدہ بات کی تو ایلف نے فوراً نظریں موڑ کر ٹرے میں دیکھا جہاں بوائل ایک گلاس دودھ اور 2 کرسپی لیگ پیس تھے۔ نگاہیں ٹرے سے ہٹا کر غصے سے ارزق کو گھورا۔ میں بھی تو تمہاری رشوت قبول کرتا تھا، تمہیں بھی کرنی چاہیے۔ ارزق نے شوخی جاری رکھی تھی، اس لڑکی کو منانا بھی ایک دل فریب کام تھا۔ مجھے تم ہر وقت پٹر پٹر کرتی اچھی لگتی ہو ایلف، تم جیسے وہاں روب جھاڑتی ہوئی اپنی منمانی کرتی تھی، میں تمہیں اب بھی ویسا ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم ویسی ہو جاؤ، یہ میری گزارش ہے۔ زیادہ مشکل نہیں ہوگا، بس گھر ہی تو تبدیل ہوا ہے۔ عارضی خانزادہ نرمی سے گلاس اٹھاتے دودھ کا گلاس اس کے لبوں سے لگانے لگا۔ ایلف نے گلاس دور کرنا چاہا پر ارزق نے لبوں سے پیچھے نہ ہٹایا تو مجبوراً اسے پینا پڑا۔ موڈ ٹھیک کرو اپنا، اس کے ہونٹوں کو نرمی سے ہاتھ کی پوچھ سے صاف کرتے ارزق نرمی سے بولا تو اچانک ایلف ٹیرا سا مسکرائی۔ ایک شرط پر، ایلف اچانک بولی تو ارزق گہرا مسکرایا۔ جان بھی مانگو گی تو حاضر ہے۔ جواب فوراً دیا گیا تھا۔ پاپا باران بھائی سے ملوانے لے جاؤ۔ اس نے جان بوجھ کر وار کیا تھا اور اس کا یہ وار ہرگز خالی نہیں گیا تھا۔ ارزق کی مسکراہٹ پل میں وحشتناک سختی میں تبدیل ہو گئی تھی کہ ایلف پل بھر کو سہمی۔ ارزق بالکل خاموش تھا جب اس کے لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ بعد میں آنا، ایلف کو دیکھتے ارزق نے سختی سے کہا تو ایلف کی ہتھیلیاں نمی سے بھیگنے لگی، یوں لگا جیسے شیر کی حلق میں ہاتھ دے دیا ہو۔ سر، بڑے سر آئے ہیں، اسے میں ہی آپ کو بلا رہے ہیں، نوکرانی نے پریشانی سے کہا تو ارزق کھڑا ہوا اور ایک نظر ایلف کو دیکھا۔ مجھے غصہ دلانے کی ناحق کوشش کر رہی ہو، ناشتہ کر لینا۔ وہ بہت کچھ جتا گیا تھا، وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا، پر ایلف الجھ کر دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ بڑے سر کون، جن سے ارزق ڈرتا ہے، جبھی فوراً چلا گیا۔ کیا وہ شخص ایلف کا مددگار ہو سکتا تھا؟ وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب نظر ٹرے میں رکھے لیگ پیس پر پڑی تو چور نظروں سے ایک بار دروازے کو دیکھا، پھر کچھ دیر انجان بننے کی کوشش کے بعد ایک لیگ پیس اٹھا کر واپس کمرے
کے دروازے کو دیکھا اور پھر کھانے لگی۔ مقابل خوب واقف تھا اس کے کھانے کی روٹین اور پسند سے۔ تھوڑا سا کھانے کے بعد ایلف نے ٹرے سامنے سے کھسکا دی اور بیڈ سے کھڑی ہوئی۔ ایک خیال گزرا کہ کیوں نہ دروازہ کھول کر دیکھے، اگر کھلا ہو تو بھاگ جائے۔ پھر اچانک چہرے پر درد بھری مسکان نمودار ہوئی۔ اب وہ بھاگ کر کرے گی بھی کیا؟ آہستہ سے آگے بڑھتے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کچھ حیرت ہوئی، دروازہ لاک نہیں تھا۔ ایلف آہستہ سے کمرے سے باہر نکلی اور چاروں طرف نظریں دوڑانے لگی۔ جب کچھ دور صفائی میں مشغول ملازمہ فوراً اس کے پاس آئی۔ میم کچھ چاہیے؟ ملازمہ نے مسکرا کر نرمی سے پوچھا۔ آرزک کہاں ہے؟ بہت ہچکچاتے اس نے پورے اختیار سے آرزک کا نام لیا۔ وہ بڑے سر سے ایک ضروری بات کر رہے ہیں، اسٹڈی میں ہے۔ ملازمہ نے اس کے ارادے جانے بغیر اطلاع دی تو ایلف مسکرائی۔ اب اسے رہائی آرزک کا باپ ہی دلواتا۔ اس نے بڑے سر سے یہی گمان کیا تھا کہ وہ آرزک کا باپ ہی ہوگا۔ اسٹڈی کہاں ہے؟ ایلف کے پوچھنے پر ملازمہ کچھ لمحے کشمکش میں رہی، پھر اس بات میں سر ہلاتے ایلف کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ ایلف اس کی پیروی کرتی راہداری عبور کرتی بائیں جانب بنے کمرے کی طرف ہوئی اور پھر سب سے آخری کمرے کی طرف اشارہ کیا تو ایلف نے مسکرا کر اسے جانے کا اشارہ کیا اور ملازمہ کے وہاں سے ہٹتے ہی اس نے اسٹڈی کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے گھمایا اور تھوڑا آگے کھسکایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ بہت بڑا کمرہ جس کے اندر ایک پوری وال بک شیلف سے کور تھی، درمیان میں بڑی سی ٹیبل اور کرسیاں اور سامنے ہی لگژری صوفہ سیٹ۔ سامنے ہی آرزک درمیانی صوفے پر بیٹھا تھا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی بھی تھا جس کی ایلف کی طرف پوچھ تھی۔ ایلف نے قدم آگے بڑھائے تو آرزک کی نظریں اس کی جانب اٹھی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وجہ اس کا یہاں آنا نہیں تھا بلکہ اس کا لباس تھا، اس کی بکھری حالت تھی۔ عارضی کی نظریں اپنے پیچھے ٹھہرے دیکھ کر عارضی خانزادہ کا چچا بھی پیچھے کو مڑا تھا، پر مڑتے ہی گویا پتھر ہو گیا تھا۔ ایک بے پناہ حسین لڑکی بکھرے بالوں اور عجیب سے حلیے میں سامنے کھڑی تھی۔ وہ اس لڑکی کو یک ٹک گھور رہے تھے، گویا یاد کر رہے ہو کہ اسے کہاں دیکھا ہے۔ نہ جانے اس کے حسن سے متاثر ہونے کے بجائے اچانک انہیں ایک خوف لاحق ہوا، کیونکہ اس لڑکی کو دیکھ کر کچھ بھی اچانک ان کے دماغ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہیں دوسری طرف پتھر تو ایلف دلشیر بھی ہوئی تھی۔ اچانک جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، آنکھیں خوف سے سکڑی اور وجود میں لرزش۔ اس کا بس نہ چلا کہ وہ کہیں چھپ جائے۔ یہ شخص عارض خانزادہ کا باپ تھا۔ اس کے سر پر گویا پورے گھر کی چھت آن گری تھی۔ تھوک نکلتے وہ خوف سے قدم پیچھے لینے لگی جب عارضک نے اسے پاس آنے کا کہا، پر وہ ہوش میں کب تھی۔ فوراً سے ڈرائنگ روم سے نکلتی وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی اور اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ سینے پر ہاتھ رکھے مشکل سے اپنی دھڑکنوں کو ترتیب پر لانے کی ناکام کوشش کی، پر آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا۔ خوف سے مڑتے کمرے کے دروازے کو بند کیا اور ساتھ بڑا صوفہ گھسیٹ کر دروازے سے لگا دیا۔ مجھے جانے دو، ایک دلسوز پکار کانوں میں گونجی، ساتھ ایک مکروہ قہقہا۔ باران بھائی! اس کے منہ سے بے اختیار پکار نکلی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس شخص نے اس کی قمیص چاک کر ڈالی تھی۔ وہ بچی تھی، پر اتنی نہیں کہ درندے اور انسان میں فرق نہ پاتی۔ ماضی کی یادیں سے نکلتے اس نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنا سر تھاما۔ عارضک باران بھائی کا دشمن اور اس درندے کا بیٹا، جس نے میرے ساتھ الفاظ گویا حلق میں دم توڑ گئے تھے۔ تو ایک اور دھوکہ، ایک اور فریب عارضی خانزادہ نے اسے دیا تھا، اور یہ دھوکہ پہلے دھوکے سے زیادہ شدید تھا۔ وہ ایک بار شاید اسے قبول کر لیتی، پر اب ہرگز نہیں۔ لیکن پھر ایک بار گزرتی شب کی کہانی آنکھوں کے سامنے گھومی تو دل خون کے آنسو رو گیا۔ کیوں کل کی رات وہ شخص اس کے قریب آیا اور اسے تسخیر کر لیا۔ اب تو وہ اسے حاصل کر چکا تھا، لیکن اگر وہ کل اس کے قریب نہ آتا تو وہ اپنی جان تو دے دیتی، پر اسے قریب نہ آنے دیتی۔ یکدم غصے سے پاگل ہوتے اس نے ڈریسنگ سے سارا سامان اٹھا کر فرش پر زیر کر دیا۔
بیڈ شیٹ اور کھانے کی پلیٹ سمیت سب کچھ نوٹ تھی۔ وہ ہسیانی انداز میں رونے لگی تھی۔ جب کمرے کی ہر چیز کو اپنے مطابق تہس نہس کر لیا تو حالت کرب میں آنکھیں میچتی وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے یوں ہی بیٹھے کتنی دیر ہوئی تھی جب اچانک کمرے کے دروازہ کا لاک گھوما، پر آگے صوفے ہونے کی وجہ سے دروازہ کھلا نہیں، مقابل ڈھیٹ تھا۔ دروازے کو زور سے دھکا دیا تو صوفہ آگے کو لڑک گیا۔ عارضی خانزادہ حیرت سے زمین پر بیٹھی بکھرے حلیے میں موجود ایلف کو اور پھر وہیں دوسری طرف کمرے کا حشر نشر دیکھ دنگ رہ گیا۔ گہری سانس لیتے کمرے کا دروازہ واپس بند کیا اور قدم ایلف کی جانب بڑھاتے گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا۔ کیا ہوا ہے ایلف؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا، پر ایلف بالکل ساکت بیٹھی رہی۔ ایلف ابھی پکارتے عارضی نے اس کا بازو چھوا ہی تھا کہ اچانک ایلف کا ہاتھ اٹھا اور عارضی کے گال کو سرخ و سیخ پا کر گیا۔ نازک انگلیوں کے نشان عارضی کے گال پر ثبت تھے، جبکہ وہ سن و ساکت و جامد ایلف کو دیکھ رہا تھا جیسے دماغ حاضر نہ ہو۔ پر اگلے دن وہ آفس نہیں گیا تھا، بلکہ عام سے ہولی میں نیچے آیا اور لاؤنج کے صوفے پر بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ رکھی ایک نظر انارا کے کمرے کی جانب ڈالی۔ کچھ دیر بعد انارا کے کمرے کا دروازہ کھلا اور انارا سر پر حجاب لپیٹے کمرے سے باہر نکلی۔ یہ دیکھ باران کو خوشی ہوئی تھی کہ انارا نے نہ تو کوئی میک اپ کیا تھا اور لباس بھی بالکل سادہ زیب تن کیا تھا۔ پر آپی میں انارا اپنی جون میں بولتی باہر آئی تھی، پر باران کو دیکھ خاموش ہو گئی، جبکہ باران مطمئن سا گہرا سانس لیتے اسے دیکھنے لگا اور انارا خاموشی سے کچن کی جانب چلے گئی، لیکن وہاں فرا نہیں تھی۔ پھر ایک ایک کر کے ہر متعلقہ جگہ تلاشنے پر بھی جب فرا نہیں ملی تو وہ سرونٹ کوارٹر جانے کے لیے باہر نکلنے لگی، لیکن باہر نکلتے اس سے پہلے ہی باران کی آواز پر رکی۔ کدھر جا رہی ہو؟ باران کے سوال پر وہ دھیمے سے بولی۔ پر آپی، ابھی منہ سے اتنا ہی نکلا تھا کہ باران نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ فرا کو دیر ہو رہی تھی، اس نے کہا وہ تمہارا انتظار نہیں کر سکتی، اسی لیے مارکیٹ چلی گئی ہے۔ باران کا یہ کہنا تھا کہ کچھ پل پہلے انارا کا کھلتا ہوا چہرہ ایک دم مرجھا گیا۔ وہ بنا کچھ بولے کمرے میں چلی گئی۔ باران کو اس کی خاموشی چبھی تھی۔ وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ اس لڑکی کی ہر ایک ادا ہتھیار تھی۔ یقیناً کسی نے باران دلشیر کو شدت سے بددعا دی تھی جب ہی وہ انارا سے شدید قسم کی محبت میں مبتلا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چاہنے کے باوجود اسے اذیت نہیں پہنچا پا رہا تھا، لیکن کل اس نے ہی فرا کو منع کیا تھا کہ وہ انارا کو اپنے ساتھ باہر نہیں لے جائے گی۔ ساتھ سخت تنبیہ بھی کی تھی کہ غلطی سے بھی اس کے حکم کا ذکر انارا کے سامنے نہ کرے۔ پہلی بار وہ کوئی کام چھپ کر کر رہا تھا، ورنہ ہر کام ڈنکی کی چوٹ پر کرتا تھا۔ کچھ دیر بے چینی سے بیٹھنے کے بعد وہ انارا کے کمرے کی طرف گیا اور ہمیشہ کی طرح بغیر دستک کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ بیڈ پر ایک کونے میں بیٹھی یقیناً افسردہ تھی۔ حجاب بیڈ پر پڑا تھا۔ تیار ہو جاؤ، 5 منٹ میں ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، باران حکم صادر کرتا پلٹنے لگا کہ اچانک انارا کی غصے بھری آواز کان سے ٹکرائی۔ نہیں جانا آپ کے ساتھ، وہ شدید غصے سے کہہ رہی تھی۔ باران نے بغور اسے دیکھا، پھر سرد لہجے میں دوبارہ گویا ہوا۔ لگتا ہے چونٹی کے پر نکل رہے ہیں، پر تم بھول رہی ہو تم چونٹی نہیں لٹل ریبٹ ہو، اور ریبٹ کے پر بھی ہو تو وہ تب بھی نہیں اڑ سکتا، اوکے پنک ریبٹ؟ باران نے سرد لہجے میں جتلایا تو انارا پہلو بدلنے لگی، پھر چور نظروں سے باران کو دیکھا۔ فرا کو آپ نے بھگایا ہے؟ وہ جیسے بات کی گہرائی تک پہنچی تھی۔ اس کی باریکی بینی پر باران گہرا مسکرایا۔ میرے ساتھ جانے میں کوئی مسئلہ؟ اب کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھے پوچھ رہا تھا، یا پھر فرا کے ساتھ بازار کے بہانے کہیں اور گھومنے کی خواہش تھی؟ سوال نہیں، گویا ایٹم بم تھا۔ انارا فوراً کھڑی ہوئی۔ بھلا اس جلاد کو کیسے پتہ چلا کہ وہ دونوں وہاں گول گپے، بن کباب اور چاٹ کھانے والے تھے، وہ بھی فرا کے پیسوں سے؟ نہیں تو ہم تو کہیں نہیں جانے والے تھے، نہ ہم کچھ کھانے والے تھے۔ فرا آپی نے کہا تھا کہ گول گپے اچھے ہوتے ہیں، پر میں نے تو کبھی کھائے ہی نہیں نا، اسی لیے مجھے کیا پتہ کیسے ہوتے ہیں، تو میں نے بنا کر دیا۔ باران نے آئیبرو اچکاتے اسے سخت نظروں سے گھورا تو انارا مجروموں کی طرح سر جھکا گئی۔ میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ وہ جو دوپٹہ، اسکارف وغیرہ سب نوچ چکی تھی، واپس باران کے سامنے ہی
झिझकते हुए सर पर लपेटते लगी थी। बारान खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया तो वो भी बारान के निकलने के कुछ देर बाद कमरे से बाहर निकल आई। बारान वैसे ही रफ से हुलिये में बैठा सोफे पर किसी से फ़ोन पर गुफ्तगू में मसरूफ़ था। जब इनारा बाहर आई वो इनारा को देखते खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। गाड़ी की फ्रंट सीट इनारा के लिए खोलता वो इनारा की बैठते ही डोर बंद कर चुका था। फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते एक नज़र इनारा को देखा जिसका मुंह थोड़ा फूला हुआ था। फिर मुस्कुराकर सर झटका और गाड़ी स्टार्ट की। पीछे एक गार्ड की गाड़ी इनके पीछे थी। ये गार्ड्स इनारा की सेफ्टी के लिए थे। कुछ देर के सफ़र के बाद गाड़ी शॉपिंग मॉल के वसी पार्किंग एरिया में रुकी। पर अजीब बात यह थी कि पार्किंग में कोई दूसरी गाड़ी मौजूद नहीं थी। इनारा जो मॉल की पार्किंग में गाड़ी रुकते देखकर ये सोचकर परेशान थी कि लोगों के रश से खुद को कैसे बचाएगी। इस सिचुएशन को देखकर दिल बिल्लियाँ उछलने लगा। वो खुशी से खुद ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। बारान इसकी इस कदर फुर्ती पर खायफ हुआ था। इतना तो इसे समझ आ रहा था इसका नन्हा मुन्ना रैबिट अब समझदार हो रहा है। वो इनारा के पीछे गाड़ी से उतरा। इनारा जो इर्द गिर्द खुशी से देख रही थी अपने हाथों पर लम्स महसूस करती एकदम पलटी तो दिल धक से रह गया। बारान ने बड़े इश्तिहाक से इसकी कलाई थामी हुई थी पर हैरान सिर्फ वो थी जबकि बारान तो संजीदगी से इसकी कलाई पकड़े अब अंदर बढ़ने लगा था। कुछ लम्हे बाद वो मॉल में दाखिल हुआ तो इनारा बेसाख्ता ही बारान का बाजू थाम गई कि मॉल खाली नहीं था, अवाम कम थी पर थी। बारान इसकी गिरफ्त को नज़रअंदाज के आगे बढ़ा और इनारा को लिए लिफ्ट में सवार हुआ। फिर सेकंड फ्लोर की थर्ड शॉप में इंटर हुआ जो इस मॉल की सबसे बड़ी शॉप थी, जिसको देखते इनारा की आंखें पल भर को मस्मराइज हो गई थी। पेशखिदमती खूबसूरत लिबास डमीज पर लगे थे। हर तरफ रोशनी बिखरी हुई थी और ब्लैक ड्रेस पैंट और शर्ट में लड़कियां प्रोफेशनल अंदाज में इनके पास आई थी। यकीनन वो सेल्स गर्ल्स थी। बारान ने इनारा का हाथ छोड़ दिया था। जवाबन इनारा ने कुछ नर्वस होकर बारान को देखा पर वो लापरवाह था। वो खामोशी से वहाँ मिरर के सामने और शॉप के दरमियान हिस्से पर लगे डार्क ब्राउन काउच पर बैठ गया था। कुछ लम्हे इनारा परेशानी से इसे देखती रही लेकिन इतने में सेल्स गर्ल इससे मुखातिब हुई। मैम, मे आई हेल्प यू? इनारा ने पलट कर इस सेल्स गर्ल को देखा। इसे समझ ना आया ये लड़कियां इसके पास क्यों खड़ी हैं, वो अपनी शॉपिंग क्यों नहीं कर रही। मैम, क्या हम आपकी मदद कर रहे? दूसरी सेल्स गर्ल इस मासूम लड़की को देखते नरमी से गोया हुई। इनारा ने एक नज़र पलट कर बारान को देखा। वो लापरवाह सा फ़ोन पर मसरूफ़ था। इसे समझ आया कि ये लड़कियां इसकी मदद के लिए हैं। इनारा ने मुस्कुराने की हल्की सी कोशिश की और जज्बात पे सर हिलाया। वो लड़कियां इनारा को अंदर ले गई। पूरी शॉप में इनके अलावा कोई भी नहीं था। सुने, इनारा ने हल्की आवाज़ में इसे मुखातिब किया तो लड़की इनारा की जानिब मतवज्जे हुई। यहाँ सबसे सस्ते कपड़े कितने रुपए के हैं? इसने बहुत सादगी से पूछा। लड़की ने चौंक कर सोफे पर बैठे बारान को देखा जो फ़ोन से नज़र हटाकर इनकी जानिब ही मतवज्जे था और संजीदगी से इनारा की पुश्त को घूर रहा था जैसे इससे तवक्को थी ऐसी सवाल की। मैम, आज हमारी शॉप की 31st एनिवर्सरी है और आज के दिन हमारी शॉप में आने वाले पहले कस्टमर को हर ड्रेस 999 का मिलेगा, फ्लैट 95% ऑफ और फिर इस पर 50% कैशबैक। ये बोलते बोलते इस लड़की का मुंह अजीब सा हो गया था। मतलब? इनारा ने नासमझी से पूछा। फिर गहरी सांस लेते बोली, मैम, हर ड्रेस 500 मतलब 500 रुपये का है। ये सुनने की देर थी इनारे की आंखें हैरत और खुशी से फैल गई। इसके बाद इनारा ने दोबारा बारान की जानिब नहीं देखा था बल्कि सेल्स गर्ल के साथ वो अपने लिए ड्रेसेस चुनने लगी थी। बारान होठों पर हाथ की मुट्ठी रखे इनारा को ही देख रहा था। वो सेल्फिश लड़की इतनी मसरूफ़ थी कि एक बार भी बारान से मशवरा नहीं लिया। जबकि इनारा के चेहरे पर एक अलवी खुशी देखते इसका दिल अजीब सुकून महसूस कर रहा था। कुछ वक्त बाद इनारा ने ओठ 8 सूट अपने लिए पसंद किए। इसमें 5 बिल्कुल सादा मगर नफीस और खूबसूरत थे। 3 कुछ भारी थे। एंजल भारी हो गया, वो खुशी से बता रही थी। सेल्स गर्ल्स इसके ड्रेसेस का काउंटर पर ले जा ही चुकी थी। क्या
کیا ہو گیا؟ باران نے کھڑے ہوتے سنجیدگی سے پوچھا، آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ کیا؟ انارا بے اختیار ہکلائی تھی۔ تم نے کہا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ شرارت سے لب دبائے پوچھا تو انارا شرمندہ نگاہ اٹھا کر اسے دیکھ پھر کاؤنٹر کی طرف اشارہ کیا۔ باران اسبات میں سر ہلا تھا، اس کے ساتھ ہی کاؤنٹر کے پاس آیا اور اپنا کارڈ سویپ کیا۔ بیگز انارا کے ہاتھ میں دیتے ہوئے ایک سیلز گرلز نے نہایت نازکیت سے بل کھاتے ایک شاپنگ بیگ باران کے ہاتھ میں دیا۔ سر، یہ اتنی شاپنگ کرنے کے پر ہماری طرف سے گفٹ ڈریس میم کے لیے۔ یہ سننے کی دیر تھی، انارا کی آنکھیں مزید چمکی تھی۔ باران خاموشی سے بیگ انارا کے ہاتھ سے لے کر شاپ سے باہر نکلا۔ انارا نے تو اس کی پسند پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے انارا کے لیے بلیک ون پیس گاؤن پسند آیا تھا، جو اس نے بطور گفٹ خرید لیا تھا، جو گفٹ کی صورت میں انارا کو ملا تھا۔ مال سے باہر نکلتے گاڑی کی پچھلی نشست پر انارا کا سامان رکھتے انارا کے لیے دروازہ کھولا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر سوار ہوا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے کچھ سوچتے انارے کی طرف 1,000 کا کڑک نوٹ بڑھایا۔ تمہارے 5,000 میں سے صرف یہی بچے ہیں۔ وہ صبح شاپنگ پر جانے سے پہلے ہی انارا سے 5,000 واپس لے چکا تھا۔ اسے یقین تھا کیش کاؤنٹر پر انارا اپنا نوٹ ہی آگے بڑھائے گی۔ تھینک یو اینجل باری۔ نوٹ پکڑتے وہ خوشی سے پھولے نہ سمانے والے انداز میں بولی۔ گول گپے کھاؤ گی؟ باران نے پیشکش کی تھی، جس پر انارا نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے آگے کھڑی ہوئی۔ کچھ لمحے بعد ہی باران کی طرف کا شیشہ ناک ہوا اور باہر ایک ویٹر نے اندر گول گپوں سے بھری پلیٹ بڑھائی تھی۔ باران نے وہ پلیٹ انارا کی جانب بڑھا دی۔ باران نے اسے گول گپے کھانے کا طریقہ بتایا۔ انارا اب بھر بھر کے میٹھی چٹنی ڈالتے گول گپے کھانے میں مگن تھی، جبکہ باران اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ اچانک دل عجیب ہونے لگا تھا۔ اسے کبھی نہیں لگا تھا وہ اپنے ماضی میں کیے ہر عمل پر اتنا اور بے تحاشا پچھتائے گا۔ وہ اب ہر اس لمحے کو پچھتانے لگا تھا جب کوئی لڑکی اس کے بستر پر اس کے حرام سکون کا باعث بنی تھی۔ صرف ایک یہی پھانس تھی جو اسے انارا سے دور کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ تھی پاکیزہ اور معصوم لڑکی، دوسری طرف وہ تھا دنیا جہاں کے گند میں ڈوبا ہوا شخص۔ اگر یہ ایک پہلو اس کا صاف ہوتا تو وہ اس بات کا ادراک ہوتے ہی کہ وہ اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، انارا سے نکاح کر لیتا۔ گہری نظروں سے انارا کو دیکھتا وہ ماضی کے لمحات کھنگالنے لگا تو ہر طرف سے اسے کوسا گیا، دھتکارا گیا۔ یقیناً اگر انارا اس کی حقیقت جان جاتی تو اس سے نفرت کرتی، اسے دھتکار دیتی، پر وہ اس کی محبت کو بھی تو یوں عروج پکڑنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ سچ سے ناواقف تھی، پر وہ تو اپنی اصلیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ دل میں ایک ڈر نے کنڈلی ماری تھی، پھر وہ کسی مضبوط فیصلے پر پہنچا تھا، جو فیصلہ اس کی اور انارا کی زندگی میں یقیناً کچھ وقت کے لیے زہر بڑھتا، پھر سب ٹھیک ہو جاتا۔ اینجل باری کھاؤ گے؟ باران، جس کی نظریں غائب دماغی میں انارا پر تھی، وہ سوار پر چونک کر سیدھا ہوا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی وہاں سے نکلی اور منزل کی طرف رواں ہو گئی۔ اس بات سے انجان کہ باران جس آنکھ میں انارا کو پھر دھکیل رہا تھا، جلد اس میں خود جھلسنے والا تھا۔ رکشے میں بیٹھی بار بار اپنے آنسو صاف کرتی وہ رکشے والے کو اور تیز ڈرائیو کرنے کا کہہ کر رہی تھی۔ اپنے ارد گرد اس ہر جائے کا لمس محسوس کرتی اور کانوں میں محمل کی کھلکھلاہٹ، اس کے قدم ڈگمگانے لگے تھے، پر اب مزید وہ خود کو بے مول نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کسی پر اعتبار نہیں کرے گی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا، کسی دوسرے شہر جائے گی، اپنی پہچان بدلے گی، خود کمائے گی، روکھی سوکھی سہی پر عزت کی کھائے گی۔ رکشہ چلتے آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ اچانک رکشہ جھٹکے سے رکا۔ زرمش نے وجہ پوچھتی جوں ہی سر اٹھایا، دل دھک سے رہ گیا تھا۔ سامنے زاویار خانزادہ کی گاڑی رکی تھی۔ اتنی بری قسمت نہیں ہو سکتی میری۔ سانس روکتی وہ خود ہی رکشے سے نیچے اتری تاکہ کوئی تماشا نہ ہو۔ گاڑی سے اترتے زاویار کے ایکسپریشن چٹانیں کی طرح سخت تھے۔
बिना जरमिश की जानिब देखे रिक्शे वाले को 1000 का नोट देते इसने जरमिश का हाथ पकड़ा और तकरीबन पटकने के अंदाज में इसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर धकेला। जरमिश का दिल जावियर के खतरनाक तासुरात देखकर बंद होने लगा था। समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं। जावियर में घर जाने के ख्याल से इसके तसव्वुर में वो वक्त आन खटारा जब इसी तरह भागने पर जरमिश ने इसे बेतहाशा मारकर जब घर से भागने पर जरीमान ने इसे बेतहाशा मारकर उधेड़ रख दिया था। इसके पत्थरीले और चट्टानों से सफाक तासुरात देख कर यूं ही गुमान हुआ जैसे घर जाकर जावियर भी इसे बहुत ज़्यादा मारेगा। इसी खौफ तले जावियर को पुकारते कुछ कहना चाहा, पर अगले ही लम्हे जावियर की ठाड़ पर दरवाजे से लगती अपनी रोने की आवाज़ दबाने लगी। शट अप जावियर इस कदर बुरी तरह से दहाड़ा था कि जावियर का चेहरा मुकम्मल सुर्ख होता। तब उठा था सारे रास्ते अपने लिए अल्लाह से मदद मांगी थी। वो वापस इसी कैद खाने में पहुंच चुकी थी। गाड़ी से उतरकर तेज़ी से जावियर ने जरमिश की जानिब का दरवाज़ा खोला और इसे बाजू से दबोचकर खींचते हुए जरमिश को बाहर निकाला और फिर इसी तरह खींचते हुए अपने साथ अंदर ले गया। लाउंज में ही महमल रो रही थी, लेकिन जावियर के साथ जरमिश को देखकर एकदम चीखी, मॉम। जरमिश ने महमल की जानिब हाथ किया, पर जावियर इसकी पुकार पर रुके बगैर जरमिश को अपने कमरे में ले आया और झटके से ज़मीन पर तकरीबन पटका। आह! बुरी तरह से ज़मीन पर गिरती जरमिश कर्रा उठी। दुपट्टा पहले ही ज़मीन पोस हो चुका था। वो खौफ से पीछे खिसकती जावियर को देखने लगी, जो खूनख्वार निगाहों से इसे ही घूर रहा था। जावियर मैं खौफ से जरमिश की ज़बान लड़खड़ाने लगी थी। अंदर की अकड़ और गुरूर पल भर में ढेर हो गया था। चेहरा हाथों में छुपाती वो हिचकियों से रोने लगी। क्या वजाहत देती वो? ये भी नहीं कह सकती थी कि इसी से भाग रही है। जावियर ने झटके से इसे अपने मुकाबिल खड़ा किया और चेहरा मुट्ठियों में दबोचा। दिखा दी ना तुमने भी अपनी औकात, कहाँ भाग रही थी और किसके लिए भाग रही थी? जावियर बुरी तरह से धाड़ा तो शर्मिशा के मीचती सांस तक रोक गई थी। मुझे जवाब दो, वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये मत सोचना कि मैं सबरीना की तरह तुम्हें भागने दूंगा। तुम सबरीना जैसी हैसियत नहीं रखती। जावियर खानजादा के दिल में जैसे इसकी ख्वाहिश पर भागने दो। बेपनाह गुस्से से चीखते जावियर ने इसे इसकी अहमियत बताई कि वो जावियर खानज़ादा के लिए सिर्फ बीवी का दर्जा नहीं रखती थी कि इसे इसकी ख्वाहिश पर भागने देता। वो जावियर खानज़ादा का जुनून बन चुकी थी, जो सिर्फ इसकी थी। वो नहीं भाग सकती थी जावियर से दूर, जबकि मुकाबिल खड़ी बेखौफ लड़की जो एहसास कमतरी के सबसे निचले दर्जे पर आकर सोचती थी, वो जावियर की इस बात का भी यही मतलब समझी थी कि सबरीना बीवी की हैसियत रखती थी, पर जावियर ने इसे वो हैसियत भी नहीं दी थी। जवाब दो मुझे। जरमिश को बेड पर धक्का देते जावियर धाड़ा तो जरमिश ने इसे सख्त बेडशीट मुट्ठी में जकड़ी। डैड प्लीज़ डोंट हर्ट हर, प्लीज़ डोंट एंगर ऑन हर। मुलाजमा से हाथ छुड़वा कर महमल ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अपने बाप का गुस्सा देख सहमे गुजारिश की थी। जावियर खानज़ादा ने पलट कर महमल को देखा, जो रो रही थी। फिर फ़ौरन कमरे में भाग कर आकर इसके बेड पर चढ़ती जरमिश को चुप करवाने लगी थी। जावियर ने अफसोस से इस बेहिस लड़की को देखा, जो इसकी बेटी की मोहब्बत के लायक नहीं थी। महमल का ख्याल करते मजीद जरमिश को एक लफ्ज़ कहे बगैर वो कमरे से निकल गया था। रात गए जब वो घर वापस लौटा तो खाली कमरा मुंह चढ़ा रहा था। अचानक जावियर का पारा मजीद चढ़ने लगा। उसे से खून खोलने लगा, यानी वो लड़की वापस इसकी बेटी के कमरे में पड़ी थी। पर अब जावियर खानज़ादा इसे बख्शने का इरादा नहीं रखता था। तभी उल्टे कदम कमरे से बाहर निकाला और महमल के कमरे में गया। महमल और जरमिश बेड पर लेटे थे। महमल को देखकर इल्म हो रहा था कि वह गहरी नींद में है, जबकि जरमिश की जुम्बिश करती पलकें इसके जागते होने की गवाही दे रही थी। महमल का हाथ इसके ऊपर से हटाते जरमिश का बाजू मजबूती से पकड़ते जरमिश को उठाया तो वो जावियर की मौजूदगी को महसूस कर चुकी थी। अचानक इस अफ्ताब पर अपनी आंखें खोले वो महमल जावियर को पलटते देख इसने साथ चलने के लिए एहतजाज किया, लेकिन जावियर की खूनाशाम नज़रें देखकर बाकी अल्फाज हलक में दम तोड़ गए। मेरी बेटी का नाम अपनी ज़बान से लेने की कोशिश भी मत करना। तुम इसकी मुखलिस मोहब्बत के एहसास के काबिल नहीं हो। पल भर में इसका वजूद रूह से ज़मीन पोस करता। वो इसे अपने साथ लिए महमल के कमरे से निकलकर इसे अपने कमरे में लाया था।
یہ جگہ ہے تمہاری، تم اسی لیے بھاگی تھی نا کہ کہیں میں تمہیں چھو نہ لوں، یا جس کے لیے تم نے اپنے وجود کو سمیٹ سمیٹ کر رکھا ہے اس کے ساتھ بے وفائی نہ ہو جائے۔ زاویہ کے سوال تھے یا پگھلا ہوا سیسا زرمش بھیگی آنکھیں لیے تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایک بار پھر وہ اپنے غلط الفاظ سے اسے داغدار کر رہا تھا۔ تم جیسی لڑکیوں پر ایک نظر تک ڈالنا گوارا نہیں کرتا زاویہ خان زادہ۔ میں تو تمہیں اپنی بیوی کا مقام دینا چاہتا تھا، پر تم اس کے قابل نہیں ہو۔ دانت پیس کر کہتے اس نے زرمش کے بال مٹھی میں دبوچے اور اپنے لب زرمش کے لبوں کے قریب لایا۔ زرمش بے اختیار خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ اتنے قریب ہو میرے پر گنا رہی ہے تم سے۔ زرمش کو بیڈ پر ڈھکیلتے وہ استہزائیہ ہنسا۔ میری بیٹی سے دور رہو گی تم، خبردار اس پر اپنا سایہ بھی ڈالا، کل کو اسے اپنی عادت ڈال کر بھاگ جاؤ گی اور اب سے اسی کمرے میں رہو گی تم۔ ایک قدم بھی اس کمرے سے باہر نکالا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا میں، غصے سے غراتے دھمکی دیتا زاویہ باتھ روم میں بند ہو گیا۔ جبکہ زرمش بیڈ سے کھڑی ہوتی اپنا چہرہ ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ اس کے گہری رات میں زاویہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا، یہ سوچ ہی اس کی جان نکال رہی تھی۔ مشکل سے دروازے تک پہنچتے دروازہ کھولنا چاہا پر شدید جھٹکا لگا کیونکہ دروازہ لاک تھا۔ زاویہ نے کب دروازہ لاک کیا؟ لاچار وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھی اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا گئی۔ کچھ دیر بعد زاویہ باتھ روم سے باہر نکلا تو اسے زمین پر گھٹنوں میں سر دیے دیکھا۔ حقارت سے منہ پھیرتے زاویہ بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ موبائل اٹھا کر ضروری میلز دیکھی اور کمرے کی آخری لائٹ بھی بند ہو گئی۔ ملگجے اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں زرمش اپنی جگہ پر دم ساتھ گئی۔ اسے لگا تھا وہ اسے مارے گا، مگر اس کا یہ برہم بھی قائم رہا کہ زاویہ نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اسے ابھی کچھ دیر قبل یہ بھی لگا تھا کہ زاویہ اس سے زبردستی کرتے اس کی نسوانیت اور انا کچل ڈالے گا، مگر وہ یہاں بھی غلط ثابت ہوئی تھی۔ تو اپنی بیہودہ بیکار سوچوں پر لعنت بھیجتی وہ چپکے سے اپنے نصیب پر آنسو بہا گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب زاویہ خانزادہ کا فون رنگ ہوا۔ کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی۔ بیزاری سے فون کو اٹھایا تو منہ پر ہاتھ پھیرا کیونکہ فون پر بہران دلشیر کا نام جگمگا رہا تھا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا ناسور۔ فون کٹ کرتے زاویہ نے موبائل آف کر دیا۔ کچھ سوچتے لیمپ آن کیا تو برابر اب بھی بستر خالی تھا۔ نظر دروازے کے قریب گئی تو زرمش اب تک اسی پوزیشن میں وہی بیٹھی تھی۔ ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو بستر پر آؤ، زاویہ نے سرد لہجے میں کہا، پر جواب میں خاموشی رہی۔ زرمش، زاویہ نے پھر زور دیا پر جواب میں اب بھی خاموشی تھی۔ تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ برے سے بھی برا پیش آؤں۔ غصے سے کھڑا ہوتا زاویہ اس کے پاس آیا، ابھی بازو پکڑا ہی تھا کہ زرمش ڈھیلے وجود سے نیچے گرنے لگی۔ زاویہ نے فوراً زرمش کو تھاما تھا۔ ہے زرمش، زاویہ نے اس کے گال تھپکتے وہ مکمل بے ہوش ہو چکی تھی۔ تھوڑی سی سختی برداشت نہیں ہو سکتی اور میرا مقابلہ کرنے آتی ہے، پاگل احمق لڑکی۔ ماتھے پر بل ڈالے زرمش کو گھورتے اس نے پل بھر میں کسی نازک شے کی طرح زرمش کو بازوں میں اٹھایا اور بیڈ پر آیا۔ زرمش کو بیڈ پر لٹاتے تکیہ درست کیا اور بیڈ کی دوسری جانب کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ فی الحال وہ زرمش کی جانب دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔